السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پارہ نمبر 17، سورۃ الحج، آیت نمبر 18۔ ألم تر أن الله اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم۔ ألم تر أن الله ألم تر أن الله يسجد له من في السماوات ومن في الأرض من في السماوات ومن في الأرض والشمس والقمر والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب وكثير من الناس وكثير حق عليه العذاب ومن يهن الله فما له من مكرم إن الله يفعل ما يشاء ألم تر أن الله يسجد له من في السماوات ومن في الأرض والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب وكثير من الناس وكثير حق عليه العذاب ومن يهن الله فما له من مكرم إن الله يفعل ما يشاء۔ علم ترى، را کو پر کرنا ہے، ان غنہ کر کے پڑھیں گے لفظ اللہ، اس کو تفخیم منہ بھر کر پڑھیں گے۔ یسجدو معروف، لہو الٹا پیش ہے لمبا کر کے، من اخفا کریں گے نون ساکن کے بعد فا ہے، من فی السماوات واو کو موٹا، ومن فی الارض، ومن یہاں بھی اخفا کریں گے، فی الارض را موٹا ضاد موٹا، والشمس والقمر قا را موٹا، قمر، والنجوم نون مشدد ہے غنہ کر کے، والجبال واو دیکھا، والجبال والشجر دونوں ہونٹوں کو گول کرتے ہوئے وا کا مخرج ادا کریں گے، را کو موٹا، والدواب ایسے کر کے پڑھیں، میرے طرف توجہ کریں، والدواب لمبا کریں گے، اور وکثیر
वाव को मोटा, रा तनवीन नून तनवीन है, आगे मीम मुशद्दत है, गुन्ना करेंगे। मिनन्नास यहाँ भी गुन्ना करेंगे। व कसीरुन यहाँ नहीं करेंगे गुन्ना, क्योंकि आगे हरूफ हल्की में से हा है। हक़ ऑफ को मोटा, अलैहिल अज़ाब रुक जाए तो बा पे कलकला करेंगे। वमन युहिनिल्लाहु, वमन यहाँ गुन्ना, फिर आगे युहिनिल्लाहु लफ्ज़ से अल्लाह को बारीक करना है। फमा लहू मिन मुक्रिम इदगाम माअल गुन्ना, हाँ यहाँ हम रुक गए तो मीम को साकिन कर दिया। इन्नल्लाह गुन्ना भी करेंगे और लफ्ज़ अल्लाह को पुर करके पढ़ेंगे। यफ़अलु मा यशा लंबा करेंगे, मध्य मुत्तसिल है। अलम तारा, अलम के पहला जो हर्फ है वो हमजा है। इस हमजे का मतलब है क्या। तो क्या किसका माना हो गया जी? इस्तिफाम का। आप सो रहे हैं डॉक्टर साहब, देर होगी। लम तारा, लम माना नहीं, तारा आपने देखा, और अलम तारा का माना यहां है क्या नहीं आपने देखा, लेकिन इसका माना यह है अलम तालम, अलम तालम। ठीक है, चलिए जी। अन्नल्लाह कि बेशक अल्लाह को यसजुदो सजदा करता है, लहू उसे, मन जो कोई, फिस समावात आसमानों में है, व मन और जो कोई, फिल अर्द जमीन में है, वशम्स और सूरज, वल कमर और चांद, वन नुजूम और सितारे, वल जिबालु और पहाड़, वशजर और दरख्त, वद्दवाब और चौपाए, व कसीरुन और बहुत से, मिनन्नास लोगों में से भी, व कसीरुन और बहुत से ऐसे हैं कि हक़्क़ा साबित हो गया है, अलैहिम उन पर, अल अज़ाब अज़ाब, वमन और जिसको, युहिनिल्लाहु जलील करे अल्लाह, फमा तू नहीं है, तो नहीं है, लहू उसे, मिम मुकरिम कोई इज्जत देने वाला, इन्नल्लाह बेशक अल्लाह यफ़अलु करता है, मा यशा जो चाहता है, जो वो चाहता है। अलम तरा अन्नल्लाह यसजुदु लहू, पहली जो हमने आयात पढ़ी हैं, उन आयात में जिन गुरुओं का जिक्र हुआ, तो उन गिरोहों में से सिवाय अहले ईमान के बाकी सब ने अल्लाह के साथ शरीक बना रखे हैं। पीछे जो है ना 2-3 आयात हमने गिरोहों के मुतल्लिक पढ़ा, तो उन गिरोहों में से अहले ईमान के अलावा बाकी सब गिरोहों ने, जमातों ने अल्लाह के शरीक बना रखे हैं। अल्लाह अकबर। मसलन यहूदियों ने उज़ैर अलैहिस्सलातु वस्सलाम को और ईसाइयों ने हज़रत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम को अल्लाह का बेटा करार दे रखा है। और साबी बेदीन ये सितारा परस्त हैं, मजूसी आतश परस्ती करते हैं, और मुशरिकीन बुत परस्त हैं। ये पहले गिरोहों के मुतल्लिक बताया गया। मुशरिक जो है वो क्या पूजते हैं? बुतों को पूजते हैं, पत्थरों और लकड़ियों के बुत, और मजूसी आग को पूजते हैं। ठीक है जी। और साबी सितारा परस्ती करते हैं। उन तमाम के जो है ना वो गैरुल्लाह की इबादत कर रहे हैं। और ये जो आज हमने आयत पढ़ी, अल्हम्दुलिल्लाह इतना बड़ा कीमती सबक है, तो इसमें फरमाया जा रहा है क्या तुम्हें मालूम नहीं? अलम तारा का माना मैंने क्या किया था? अलम तालम, ऐ मेरे पैगंबर मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपको मालूम नहीं कि कायनात की हर चीज अल्लाह की इबादत और उसे सजदा करने पर मुत्तफिक है। समझ आ गई?
اور یہاں ذرا غور سے سننا ہے، سبق کو بہت اچھے دھیان سے سننا ہے بھائیوں، یہ سبق آپ کو بہت فائدہ دے گا۔ ہر چیز کائنات کی، جیسا کہ ابھی کچھ چیزوں کو اللہ نے گنوا دیا، کیا گنوا دیا اللہ نے؟ سماوات ومن فی الارض، اور فی الارض زمین کے اوپر جو کوئی ہے۔ اچھا پھر آگے اللہ نے وضاحت بھی فرمائی، سورج ہے، چاند ہے، ستارے ہیں، جبال ہے، اور درخت ہے، اور دوابا ہے، ٹھیک ہے جی؟ یعنی ہر پتا، ہر چیز، یہ مٹی، یہ زمین، یہ آسمان، یہ درخت، یہ ہر ایک کیا کرتے ہیں؟ اللہ کو سجدہ کرتے ہیں۔ ان کی نماز اور ان کے سجدے کا طریقہ، ان کے رکوع کا طریقہ جو ہے اللہ نے ان کو سکھا دیا ہے، اور جس کو اللہ نے اس کی نماز اور اس کا طریقہ سکھا دیا ہے وہ اپنے طریقے کو جانتا ہے، اور اس کے مطابق وہ اللہ کے آگے سجدہ بھی کرتا ہے، رکوع بھی کرتا ہے، جیسا کہ قرآن میں دوسری جگہ فرمایا الم تر ان اللہ یسبح له من فی السماوات والارض والطیر صافات کل قد علم صلاته وتسبیحه واللہ علیم بما یفعلون۔ الم تر بمعنی الم تعلم، کیا تو نے نہیں دیکھا کہ اللہ اس کی تسبیح کرتے ہیں، کہ اللہ اس کی تسبیح بیان کرتے ہیں، کو کیا؟ جو آسمانوں اور جو زمین میں ہیں پرندے پر پھیلائے ہوئے، ہر ایک نے یقیناً اپنی نماز جس میں قیام، رکوع، سجود سب کچھ ہوتا ہے، اور اپنی تسبیح جان لی ہے، اللہ اسے خوب جاننے والا ہے جو وہ کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے جی؟ میں نے پہلے ہی معنی بتا دیا، جن چیزوں کا اللہ نے ذکر فرمایا، یعنی تمام چیزیں جو ہے ان کی ایک نماز ہے، ان کا طریقہ کار ہے اللہ کی عبادت کا، وہ اپنے طریقے کے مطابق اللہ کو سجدہ کرتے ہیں، اللہ کے آگے رکوع کرتے ہیں، اللہ کی نماز پڑھتے ہیں، غیر اللہ کے لیے سجدہ نہیں کرتے۔ سمجھ آ گئی میرے بھائی؟ لیکن بات اصل میں یہ ہو رہی ہے کہ ہر چیز جو ہے وہ اللہ کو سجدہ کرتی ہے، ٹھیک ہے جی؟ مگر اللہ اکبر، انسان جسے اللہ تعالی نے عقل جیسی نعمت عطا فرمائی، اس کا حق تو یہ تھا کہ اس کے سارے افراد اور اس کا ایک ایک انگ جو ہے، اس کا ایک ایک عضو، اس کا ایک ایک فرد جو ہے وہ کس کو سجدہ کرتا؟ اللہ کو سجدہ کرتا، اور اسے زیادہ اس اللہ کی عبادت کرتا، اس کے سامنے سجدہ ریز ہونے پر متفق ہوتا یہ انسان، کیونکہ انسان کو اللہ نے اشرف المخلوقات بنایا ہے، اور اللہ نے اسے جو عقل سلیم عطا فرمائی ہے، اور یہ نعمت جو اس کو عطا فرمائی ہے کسی اور کو نہیں فرمائی، یہ تو اشرف ہے یا پھر اشرف المخلوق ہے، انسان ہے، انسان کی اللہ نے قسمیں اٹھائی ہیں، فرمایا والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم۔ تو حق یہ بنتا تھا جس طرح اللہ نے اس کو مکرم پیدا فرمایا، اللہ نے اس کو عزت والا ہے جی، اس کو اللہ نے تکریم عطا فرمائی، عزت عطا فرمائی، اور اسے اشرف المخلوقات بنایا، تمام مخلوقات سے اللہ نے اس کو افضل اور اعلیٰ بنایا، تو حق بنتا تھا یہ اپنے اعلیٰ ہونے کا، اپنے اشرف ہونے کا حق ادا کرتا کہ یہ سب سے زیادہ اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہوتا اور اللہ کی عبادت میں لگ جاتا۔ مگر ہوا کیا؟ یہی انسان ہے جسے اللہ نے اشرف مخلوقات بنایا، یہ بہت سے ایسے افراد ہیں جو غیر اللہ کی عبادت میں لگ گئے ہیں جی۔ انسان جس کو حکم تھا کہ تو نے عبادت کس کی کرنی ہے؟ صرف ایک اللہ کی، وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، حکم تو یہ تھا کہ اللہ کی عبادت کرنی ہے، مگر یہ انسان جسے اللہ نے اشرف المخلوقات بنایا تھا یہ غیر اللہ کی عبادت میں لگ گیا، غیر اللہ کی عبادت کی وجہ سے عذاب الہی جو ہے اس پر واجب ہو گیا، اس کا یہ حقدار ہو گیا۔ تو میرے دوستوں بزرگوں، یہ وہ بات ہے جس آیت میں اگلا جو مسئلہ ہے وہ ہے کہ یہاں سجدے سے مراد کیا ہے؟
تو مفسرین نے یہاں سجدے سے مراد انقیاد لیا ہے، ٹھیک ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کے سامنے ساری مخلوق عاجز اور بے بس ہے، چاہے یا نہ چاہے اسے اس کے سامنے گردن جھکانا اور اس کے کن فیکون والے حکم کو ماننا پڑتا ہے۔ سمجھ آ گئی جی؟ اور وہ ہے یہ۔ اچھا اب یہاں میں آپ کو بتاؤں، یہ سجدہ کن ہے، سجدہ کن میں سے کسی کی مجال ہی نہیں ہے آئے کہ اللہ کن فرمائے اور پھر وہ اکڑا رہے، وہ پھر نہ کرے، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، یہ ہو سکتا ہی نہیں ہے کہ یہ ممکن نہیں کہ وہ کن کہے اور کوئی اس سے منہ پھیر سکے، مگر یہاں سجدہ جو ہے وہ کیا ہے؟ سجدہ اطاعت اور سجدہ عبادت مراد ہے، نہ کہ سجدہ کن ہے۔ سجدہ کن جو ہے اس کا جب اللہ کن فرماتا ہے نا، پھر کسی کی مجال ہی نہیں کہ کوئی اعراض کرے، منہ موڑے، یہ ہو نہیں سکتا، قطعاً نہیں ہو سکتا، کیونکہ اللہ تو کن فرماتا ہے تو پھر فیکون ہو جاتا ہے۔ اصل میں بات ہو رہی ہے سجدہ عبادت یا سجدہ اطاعت، تو سجدہ اطاعت اور عبادت جو ہے وہ انسان، ہر انسان اور جن بھی کرتا ہے، بلکہ یہاں مراد وہ سجدہ تکوینی انسان بھی کرتے ہیں اور جن بھی، مراد کیا ہے؟ سجدہ عبادت ہے، لیکن سجدہ عبادت جو ہے وہ بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو کرتے بھی ہیں اور بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو سجدہ عبادت اور سجدہ اطاعت نہیں کرتے، وہ اور ان کے اوپر جو ہے عذاب واجب ہو چکا ہے جو اللہ کو سجدہ نہیں کرتے۔ تو میرے دوستو بزرگوں، یہ صورتحال ہم سب کے سامنے ہے کہ آج دیکھ لیجئے جس انسان کو اللہ نے حکم دے کے بھیجا تھا دنیا میں کہ تو نے جا کے وہاں سجدہ ریز ہونا ہے، سجدہ کرنا یعنی عبادت اللہ کی کرنی ہے، وہ انسان آیا، ہر چیز اللہ کی فرما بردار ہے، درخت اللہ کو سجدہ کر رہے ہیں، اللہ کی نماز پڑھ رہے ہیں، اور پرند چرند جبال اور سورج چاند، ہاں جی، اور دوابا، یہ سب اسی طرح جس طرح اللہ نے حکم دیا تھا زندگی بسر کر رہے ہیں، مگر انسان جو ہے وہ سرتابی کرتا ہے، نافرمان ہو گیا، بعض اللہ کو سجدہ کرتے ہیں سجدہ عبادت اور بعض نہیں کرتے، اور بعض جو ہے وہ غیر اللہ کو سجدہ کرتے ہیں، تو پھر نتیجہ یہ نکلا کہ وہ اللہ کے عذاب کے مستحق ہو گئے۔ باقی رہا سجدہ تکوینی، وہ تو ہر ایک جو ہے پابند ہے، کوئی آدمی جو ہے ایک ٹانگ اٹھا لیتے ہیں نا جی، دونوں اٹھا کے دیکھے، اٹھا سکتا ہے؟ کوئی آدمی دونوں ٹانگیں تو اٹھائے، پھر کیا ہوگا؟ اور پھر یہی انسان اپنی بھوک اور اپنی پیاس کو ختم کر کے دکھائے، ہے کسی کے؟ یا اپنا پیشاب پخانا، اپنی حاجت اس سے بے نیاز ہو کر کے دکھائے، کوئی ہے؟ یہ ہے تکوینی حکم۔ اللہ اکبر۔ اسی طرح دل کی دھڑکن، اللہ اکبر، ڈاکٹر صاحب بتائیں گے، خون کی گردش، بچپن، جوانی، بڑھاپا، بیماری، ذوب، انحطاط، موت، غرض اللہ کے کسی تکوینی حکم کے مقابلہ میں سجدے سے سر اٹھا کر دکھائے، یہ وہ سجدہ تکوینی ہے۔ یہ ساری چیزیں اللہ نے جو گوائی، کوئی ہے انسان ان سے مستثنا ہو سکتا ہے؟ کوئی انسان دونوں ٹانگیں اٹھا کے دکھائے، یا اپنی بھوک کو مٹا کر کے دکھا دے جب بھوک لگی ہو، یا پیشاب آیا ہو اس سے بے نیاز ہو کر کے دکھائے، کوئی ہے؟ یہ اللہ کا تکوینی حکم ہے، ہو سکتا ہی نہیں ہے۔ تو میرے بھائیو، یہ سجدہ تکوینی میں تو سارے پابند ہیں، لیکن سجدہ اطاعت جو ہے وہ کچھ کرتے ہیں کچھ نہیں کرتے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔